बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा जब से वज़ीर आला बनी हैं, जो उनका दिल चाहा उन्होंने किया, जिस तरह चाहा, जो चाहा सब कुछ किया गया। जैसी कानून साजी वो चाहती थी वो हुई, कोई रोकने वाला नहीं। 11 अरब रुपए का जहाज़ अगर लेना था तो लिया गया, बाद में राज खुले। अब भी बजट अगर पास हुआ है तो माजी की निस्बत बहुत सी ऐसी शिकें हैं कि पता ही नहीं चल रहा ये रकम कहाँ खर्च होनी है या कहाँ खर्च हो गई, कई चीज़ें हसफ ही कर दी गई। तो बजट भी पास हो गया, जिस तरह वो ब्रूट मेजॉरिटी का बिलावल ने कहा था, तो उसके ज़रिए कोई रोकने वाला नहीं। पीरा फोर्स उन्हें बनाना चाहिए, बनाई। अब आज मीटिंग में पता चला है जी बड़े काम ख़राब भी हो रहे हैं पीरा फोर्स पे, लेकिन उसके बावजूद एंड पर ये कहा गया कि जी कमाल है। उस डिटेल में बाद में आता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि वो कानून जिसको डिस्कस किया गया, डॉन अखबार में सबसे पहले सामने आया, उसके बाद मीडिया में उस पर बहस होना शुरू हो गई, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। एक तो इससे ज़ाहिर होता है कि पीछे वो वाली सपोर्ट अब नहीं है मरीम नवाज साहिबा के जो पहले थी। और दूसरा जो मैंने अर्ज़ कर दिया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, कि यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान का किरदार बहुत अहम है। एक तो वो इस बिल के ख़िलाफ़ खुद खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को भी भरपूर मौका दिया। फिर इसको मीडिया कवरेज उस तरह से मिली क्योंकि बात ही इस तरह से हो रही थी। तो ये बिल जनाब, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि पंजाब में ये लाया जा रहा था कि एक कमेटी बना देगी हुकूमत कि वो फैसला करेगी कि कौन शख्स समाज के ख़िलाफ़ है और उसकी जायदाद ज़ब्त हो सकती है, उसके फ़ोन, उसके लैपटॉप को, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को, सबको ख़त्म किया जा सकता है, ज़ब्त किया जा सकता है, उसकी जायदाद को, उसके बैंक अकाउंट्स को, उसका पासपोर्ट, उसका ID कार्ड, सब कुछ, हत्ता के कड़ा तक पहनाया जा सकता है। अगर किसी को हिरासा करता है, अगर ऐसी बात करता है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो सकता है, वो इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो कुछ भी जनाब। अब इसमें इतना कुछ था कि हुकूमत जिसको चाहे पकड़ ले, काफ़ी ज़्यादा उनके पास इस चीज़ का रूम था। तो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और वज़ीर आला पंजाब ने बिल को रोकने के अहकामात अब जारी कर दिए। वज़ीर आला के हुक्म पर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल फौरी वापस ले लिया। बिल की मुतनाज़ा शिकों में रद्दोबदल करके अगस्त में दोबारा बिल पेश किया जाएगा। अब मुतनाज़ा शिकें, ये पहले नहीं पता था क्योंकि ये बिल पेश किया मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने, और उसके बाद ये बहस हुई कि जी वो इन साहब को पता नहीं था, इन्होंने कैसे बिल पेश कर दिया, खालिद महमूद रांझा साहब ने। लेकिन खालिद महमूद रांझा साहब ने एक न्यूज़ पर बात करते कहा कि ये तो हुकूमत की तरफ से आया है, काबीना की तरफ से आया, पंजाब काबीना जिसको हेड करती है मरीम नवाज साहिबा, उनकी मंजूरी से उसके बाद ये बिल आया है पंजाब असम्बली में, जिस पर स्पीकर कहते रहे मुझे तो पता ही नहीं इस बिल का, मेरे इल्म में क्यों नहीं लाया गया। फिर बाद में उनकी तसल्ली करवाई गई कि जी उस वक्त आप नहीं थे और स्पीकर साहब थे, डिप्टी स्पीकर वगैरह जो भी उस पोजीशन पर होता है, तो उनके ज़रिए लाया गया। इस पर शदीद तनकीद की मलिक अहमद ख़ान साहब ने, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ वज़ीरों से, मरीम नवाज साहब के करीबी सहेलियों कह लें जो भी, उनसे मलिक अहमद ख़ान साहब का ज़रा मामला ख़राब चल रहा है और इसका इजहार आपको नज़र आ जाएगा पंजाब असम्बली में। तो मलिक अहमद ख़ान साहब तो डट गए। मैंने ये बात कही थी कि मलिक अहमद ख़ान साहब के जहाँ राबते थे, वो राबते जिनके ज़रिए शहबाज शरीफ के राबते करवाए गए थे, मलिक अहमद ख़ान साहब के आज भी वो राबते हैं, बराह रास्त हैं, डायरेक्ट हैं। तो ये कि जी मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, चचा जान वज़ीर आज़म बन गए हैं, और वालिद साहब तो ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सके, लेकिन वो फिर भी कायद हैं। फिर बहनोई को भी मरीम नवाज साहिबा ने अपनी काबीना में ले लिया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार के बेटे पंजाब काबीना में, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म, साथ वज़ीर ख़ारजा। तो ये सब जिस तरह फॉर्म 47 के ज़रिए आ गए, उसके बाद जो दिल चाहा वो किया। ये पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि इस तरह से शिकस्त हुई, पीछे हटना पड़ा है, और इसमें यकीनन मीडिया का भी किरदार होगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज साहिबा को जिस मीडिया को इश्तिहार देती हैं, पहले बहुत सी बातों पर हुआ होगा, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। मसला ये भी आया, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मलिक अहमद ख़ान साहब का किरदार कलीदी है। ये और भी चीज़ें आइंदा आने वाले वीडियो में खुलेंगी, फिर पता लगेगा। मलिक अहमद ख़ान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली क्या कहते रहे इस बिल के बारे में, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि ये तो अंग्रेज़ दौर का, उससे भी बदतर दौर आप पैदा कर रहे हैं, ये आप क्या करने जा रहे हैं। सुनिएगा कि क्या कहा इस पर मलिक अहमद ख़ान साहब ने, और उन्होंने इस पर शदीद तनकीद की थी। इस पर तो इस बिल को लाने वाले तो खैर डिफेंड करते रहे, लेकिन बात यह है कि मलिक अहमद ख़ान साहब ने उड़ा के रख दिया था इसको। वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ
جو انہوں نے انگریز کے دور کی بات کی کہ جی یہ تو انگریز کے دور والا معاملہ کرنے لگے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا بل نہیں لانے دیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ 1271 کے دور کا قانون بحال کیا جائے، وہ تو نوآبادیاتی نظام کا قانون تھا۔ میرا نہیں خیال کچھ مس رپورٹ ہو سکتا ہے۔ یہ قانون اس شکل میں جیسے اس اخبار کے تراشے میں اس شکل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو 1959 میں گنڈا ایکٹ کے قانون کو ایوب خان نے میجسٹریٹ کے ساتھ، اور 1781 میں برٹش راج نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرائبلز پورے ٹرائب کو کرمنلائز کرتے تھے، تو ان کو انڈیویجول پہ جانے کی تو انگلینڈ کی لا رپورٹ کمیٹی نے کلونیل ٹائم میں اجازت نہیں دی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دیر از سم، تو یہ اس سے بھی بدتر قانون تھا جس پر وہ حکومت کی بنائی کی کمیٹی کہہ دے، اور اس کو بھی استثناء مل گیا تھا کہ جی جو بھی وہ قدم اٹھائے گی وہ ایک نیک نیتی سے ہوگا، لہٰذا کہیں اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو حال، تو کمشنر ہے، ڈی پی او ہے، دیگر افسران ہیں جو افسران حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی کہہ دیں۔ تو یہ تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ بھائی اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروانے پڑیں گے، تو اس کے لیے لایا جا رہا ہے تاکہ کنٹرول رکھا جائے، ایک جماعت کنٹرول نہیں ہو رہی تحریک انصاف، تو اس کے لیے یہ پروگرام میں کہہ رہے ہیں، سما ٹی وی دنیا نیوز میں بیٹھ کر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اب نجم سیٹھی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اوپن چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی جناب۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ جو اب ہائی لائٹ ہو گیا کہ ڈی پی او قصور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے درمیان بھی معاملہ کچھ چل رہا تھا، اس کا بھی سن لیجئے۔ آج اب کیا ہوا کہ اسپیکر صاحب بلانے میں کامیاب ہو گئے، یا کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی بلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈی پی او قصور تنازع میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے ڈی پی او قصور کے خلاف انکوائری جوڈیشل کمیٹی کو ریفر کر دیا۔ استحقاق کمیٹی کی آج کی کارروائی کے مطابق آفتاب پھلروان نے جان بوجھ کر حقائق کو کمیٹی سے چھپانے کی کوشش کی، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ضلع قصور نے اپنے پی آر او کی جانب سے اسپیکر کے خلاف چلائی جانے والی سوشل میڈیا مہم سے لا علمی کا اظہار کیا اور اس کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ استحقاق کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈی پی او قصور کے غیر تسلی بخش رویے اور اسپیکر کے خلاف کئی روز سے جاری کردار کشی کی مہم میں اپنی لا تعلقی ثابت نہ کرنے سے اسپیکر اور کمیٹی کا استحقاق اور وقار مجروح ہوا۔ تحریک استحقاق پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ کمیٹی کے سامنے آئی جی پنجاب، آر پی او شیخ اپرا اور ڈی پی او قصور پیش ہوئے۔ کمیٹی کے سامنے آنا پڑا ہے کہ جی وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ایک معاملے کو جوڑا جا رہا تھا اور لوگوں نے اس پر بڑی بات کی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب یہ ایک اقدام قتل کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں 2 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو چھوڑ دیا گیا، یا ان کے حق میں نچلی پولیس نے، انسپیکٹر ڈی ایس پی نے ان کے حق میں نئی کارروائی ڈال دی ایف آئی آر سے ہٹ کر۔ تو پھر بات پہنچی جناب یہ ڈی پی او تک، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ایف آئی آر تو بنتی تھی، تو یہ پولیٹیکل انفلوئنس آیا ہے، اور کرتے کرتے بات اسپیکر کے معاملے پر آ گئی، اور اسپیکر کا نام لے کر کہنے لگے جی اسپیکر نے سارا کروایا، وہ بندے ان کے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو اس پر کوئی ایکشن چونکہ نہیں لیا گیا۔ اب ڈی پی او کیا ساروں کو بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ملک احمد خان صاحب۔ پھر بہت سے لوگ کہتے تھے ڈگی، ان کی ڈگی میں شہباز شریف صاحب جاتے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ پھر وقت میں وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے، پھر ان کو اسپیکر لگایا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو شجاع الرحمان صاحب کو لگانا چاہتے تھے اسپیکر، لیکن ملک احمد خان صاحب تگڑے نکلے۔ تو یہ سب باتیں ہیں اور اس طرح سے ہے، لیکن اس تنازع میں ان کا کردار نظر آ رہا ہے، یہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور اب آپ دیکھیے کہ وہ سارا بل واپس لینا پڑا ہے۔ ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں خیبر پختونخوا کے بارے میں۔ علی مین گنڈا پور ایکٹیو ہیں، ان کا گروپ ایکٹیو ہے، اور ان کی کابینہ کا حصہ رہنے والے بیرسٹر سیف کی اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ممکن ہے، اس کے امکانات ہیں، اس کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ بیرسٹر سیف کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے خان صاحب سے ڈیرہ جیل میں تو علی مین گنڈا پور کی واپسی ہو سکتی ہے اور صلہ افریدی کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کو اس لیے بھی ہٹایا گیا، اور بھی وجوہات ہوں گی، کہ جی وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھے، وہاں بھی ملاقاتیں کر رہے تھے اور خان صاحب سے بھی بات کرتے تھے، لیکن جو بھی ہو لوگوں کو نکال بھی لیتے تھے، خان صاحب سے جب چاہتے ملاقات بھی کر لیتے تھے۔ اب تنقیدی ہوتی ہے جی صلہ افریدی تو وہ بھی نہیں کر سکے جو علی مین گنڈا پور کر پاتے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اگر یہی صرف چارج تھا تو صلہ افریدی بھی تو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہم لوگوں سے ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے بھی صبح چلانا ہے، اور بعض لوگ تو صاف یہ کہتے ہیں کہ وہ علی مین گنڈا پور سے زیادہ باتیں مان رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کھیل بھی ہے ایک، تو کرسی وہاں بھی بدل سکتی ہے۔ اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہاں کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت کیا ہو جائے۔
تو اس لیے کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بیرسٹر سیف کی کہیں ملاقات ہی نہ ہو جائے۔ اچھا، اب ایک طرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ متنازع بل اب روک دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، لیکن دوسری طرف میٹنگ چیئر کی مریم نواز صاحبہ نے، اور عظمہ بخاری صاحبہ وہ اس میٹنگ کے بارے میں بتاتی ہیں، جو کہ انفارمیشن اور کلچر منسٹر پنجاب ہیں، کہ جی کیا ہوا اس میٹنگ میں۔ پیرا فورس میں اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر بالکل نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی، یہ مریم نواز صاحبہ کے احکامات ہیں۔ خود پیرا فورس بنائی، اب ان کو خیال آ گیا کہ یہ تو اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا کہتے ہیں، آتے ہیں اور سامان اٹھاؤ نکلو یہاں سے، بند کر دیا، یہ کر دیا۔ رشوت کا بازار گرم ہے، بڑی شکایتیں آئیں، اس میں مان رہے ہیں بہت سی شکایات آئیں، فوری طور پر آپریشن کیا گیا، نکالا گیا، اور پھر ہم آسک پیرا کو مزید فعال کریں گے، ڈیجیٹلائزیشن کریں گے، پھر پیرا کا عدالتی محاذ پر 99% کنوکشن ریٹ، کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عدالت جا کر یہ سزا دلوا دیتے ہیں، جو معاملات عدالت جاتے ہی نہیں ان کا کیا ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، مریم نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر دیگر محکموں کی 351 ملازمین کو محکمانہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر واپس محکموں بھیج دیا ہے، اس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی، ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے، بڑا کچھ ہے۔ اور آخر میں کہ جی شاندار کام کر رہی ہے پیرا فورس، شکایتیں ضرور ہیں، ہم کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، نوٹس لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کرپشن برداشت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بڑے زبردست صحافی محمد عمیر وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، تصویر لگا کر پیرا فورس والوں نے 10 کلو آم لے کر ضبط کیا گیا کنڈا واپس کیا، یعنی کنڈا جو کہ اس کے وزن کے لیے ہوتا ہے، 10 کلو آم لیے تب جا کے واپس کیا۔ نوجوان کا قصور میں پیرا فورس کی گاڑی کے سامنے بیٹھ کر احتجاج، وہ پیرا فورس کی گاڑی ملی ہوئی ہے، آگے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، تو ریڑیاں اٹھا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، الزامات لگتے ہیں کہ ریٹ لگے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک عجیب منظر ہے، کہتے ہیں جی پنجاب پولیس کو لوگ بھول گئے ہیں جن کا واسطہ پیرا فورس سے پڑا ہے۔ تو مریم نواز صاحب کہتے ہیں شکایتیں آ رہی ہیں، ایکشن بھی لے رہے ہیں، لیکن پیرا فورس کمال کام کر رہی ہے۔ تو یہ آج کے دن کی صورتحال ہے۔ آج ایک بڑی دلخراش خبر بھی رپورٹ ہوئی کہ ملتان میں ایک شخص اپنے بیٹے کی تدفین خود ہی کر رہا تھا، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے گورگن یا دیگر لوگوں نے دیکھا کہ بغیر کفن کی تدفین ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، خود ہی قبر کھود رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو پولیس کو اطلاع دی، پولیس جب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ شخص اتنا غریب ہے، دیہڑی دار مزدور ہے کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا، لیکن اس شخص کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کے کفن کا انتظام کر سکے۔ تو پھر پولیس والوں نے وہ کفن کا انتظام کیا، وہ طبی موت پر گیا۔ اب ABN نیوز پر باقاعدہ اس شخص کا غریب کا بیان بھی چل رہا ہے، اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں پر کس طرح سے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ صرف نئے مالی سال میں 15,264 ارب کے ٹیکسز دینے ہیں، پیٹرول پر 1727 ارب صرف لیوی کی مد میں ٹیکس دینا ہے، پھر یہاں پر 10-10 ارب روپے کے مہنگے ترین جہاز خریدے جاتے ہیں جی پنجاب میں ہی، دنیا کا لگژری پلین خریدا گیا ہے، اسی پنجاب کے شہر ملتان میں یہ حال ہے کہ باپ کے پاس بیٹے کے کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ تدفین کے پیسے ہیں، خود ہی آ کر کسی طرح سے وہ تدفین کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ مشکوک ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ایسے ہی چھپ کر کوئی دفنایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے کہ کفن بھی نہیں دے رہے، تو رقم ہی نہیں تھی۔ یہ حال ہے، یہ اس ملک میں حال ہے جہاں پر خبر یہ آتی ہے کہ 75 ارب روپے ممبران پارلیمنٹ کو جاری ہو گئے، لیکن کیسے خرچ ہوئے، کہاں خرچ ہوئے، کس میں خرچ ہوئے، کابینہ ڈویژن کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف ہے، ایسے ایسے اربوں روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے، 75 ارب روپیہ اس ملک میں کہ جہاں ایک باپ کے پاس رقم نہیں ہے بیٹے کی تدفین کے لیے، کفن کے لیے۔ یہ ہم کبھی محاوروں میں سنتے تھے، اتنی غربت آ گئی ہے پاکستان میں، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، اور یہاں اب کفن کی بھی رقم نہیں۔ تو پھر پولیس والوں نے اس کا انتظام کیا کہ جب ان تک یہ بات پہنچی، وہ آئے اور وہ جب کارروائی کا سوچ رہے تھے تو پتہ لگا کہ یہاں تو یہ حالات ہیں۔ باقی اب پیرا فورس کے بعد پنجاب پولیس کا بھی سن لیجئے۔ راولپنڈی پولیس سے 14 قیدی فرار، 4 دوبارہ گرفتار۔ راولپنڈی پولیس کی بڑی غفلت کے باعث کہوٹا عدالت پیشی کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے والے 14 قیدی تھانہ سہالہ کے علاقے چکیاں کے قریب پولیس وین سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے دوران 4 مفروق قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی تلاش جناب جاری رکھی گئی۔ اب ایک طرف یہ اڈیالہ پولیس کا حال ہے،
اور دوسری طرف جناب خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اب تو جیل میں بھی عدالتیں نہیں لگتیں، یہ حالات ہیں۔ تو وہاں پر توجہ پوری ہے، کوئی مل نہ لے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، پھر عدالت سے باہر بھی نہیں لایا جاتا، وہاں بڑا فوکس ہے، وہاں بڑا آپ دیکھیں ان کا کام چلتا ہے اور احکامات کس طرح سے جناب پورے کیے جاتے ہیں، جبکہ باقی حالت یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی سے ہی عدالت پیشی کے دوران لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ حکومت کی آپ دیکھیے نا توجہ کدھر ہے۔ اب یہ سعدیہ مظہر صاحبہ صحافیاں لکھتی ہیں، اندازہ کریں اوے سامان اٹھاؤ نکلو والی بات تو بہت چھوٹی ہے، پیرا فورس نے لوگوں کے چلتے کاروبار تباہ کر دیے، اور اس ادارے کی ریگولیشن کی آج یاد آ رہی ہے کہ جی ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے، چیک کریں گے، اس میں رشوت نہیں چلنی چاہیے، اس میں طاقت کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب خیال ہے کب کی فورس بن چکی، اس نے لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، شکایتیں عام ہو گئیں، موازنہ لگ گیا جی پنجاب پولیس آ گیا ہے کیا ہے، اور اب خیال آ رہا ہے کہ وہ اس کی کوئی ریگولیشن کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کوئی دیکھا جائے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا ہوگا۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، کراچی کی فیملی جو بلوچستان میں بہت ہی افسوسناک اور ایک سانے سے گزری، جس میں خاتون اور اس کی 2 بچیاں بعد میں نظر آئیں، سہمی ہوئی جب ان بچیوں کا والد شہید کر دیا گیا، گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ اب اس میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، یہ بشرا قمر صاحب ہیں، جی ٹی وی سے وابستہ، جی ٹی وی کی نمائندہ کوئٹہ، انہوں نے بھی ساری تفصیل شیئر کی ہے کہ یہ لوگ کسی رشتہ دار کے وہاں جا کر ٹھہرے تو رات کو نکلے، تو اب نیٹ کی سہولت بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ ایک دوسرا راستہ اپنا لیا جہاں پر زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ لگا ہوگا، تو اب وہاں پر کسی نے راستہ روکنے کی کوشش کی، تو یہ فیملی میں ظاہر ڈرائیو یہ خود کر رہے تھے صاحب، تو انہوں نے گاڑی واپس موڑنے کی کوشش کی، تو پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کر دی۔ جب فائرنگ کر دی تو یہ شخص زخمی ہو گیا، اس نے گاڑی چلانے کی کوشش کی لیکن اتنا خون بہہ گیا کہ اس سے گاڑی نہیں چلی۔ پھر وہ خاتون ظاہر ہے بیچاری اکیلی، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، پریشان ہو گئی، فون کرتی رہی، پولیس سے کسی طرح سے رابطہ ہوا، اس کو جگہ بتانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں ہوں، پولیس بھی رات بھر انتظار کرتی رہی کہ کہیں ہمیں ایمبوش نہ کیا جائے، یہ جعلی کال نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے گولیاں چلائیں انہوں نے پھر پولیس کو کسی طرح سے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے، یہ حالت ہوئی ہے۔ تو بڑا ہی اندوناک، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں۔ ایک فیملی ہے کہ پاکستان کے کئی علاقے اب فیملیز کے لیے نو گو ایریا بن گئے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں آپ جا رہے ہیں کس وقت کون اس طرح کا کچھ کر دے، اور بڑی ہی یہ دکھ بھری ایک کہانی ہے۔ ان بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں یتیم ہو گئیں، اور اس نوجوان کے والد، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس نوجوان کی، والد کہہ رہے تھے کہ جی اب مجھے کیا ملے گا، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ بس سوچ سمجھ کے جائیں جی بلوچستان۔ یہ حالت ہو گئی ہے، اتنا خوبصورت صوبہ، اتنے اچھے لوگ ہمارے، اور وہاں پر اب دہشت گردی کی وجہ سے، لا قانونیت کی وجہ سے اس طرح سڑکوں پر یہ دہشت گرد دناتے پھرتے ہیں، اور کبھی کہ جی صوبائیت کی شناخت پر لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دو، اب تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے فائرنگ کر دی ہے کہ جی گاڑی نہیں روکی، یا خوفزدہ ہو گئے ہوں گے کہ کون لوگ اچانک سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح ایک پورا خاندان کس طرح سے تباہ کیا گیا ہے۔ اب وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ وہ خاتون ٹراما میں ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سکتے کی کیفیت میں ہے اس سارے سانحے کے بعد۔ یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے غموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن لے کر آئے، پاکستان میں خوشحالی ہو، اور ہم جلد وہ وقت دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔